अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 14। उठ जाओ नूर, वजदान उसे हिलाता हुआ बोला था। सोने देना, नूर दूसरी तरफ करवट लिए बोली थी। यार आज होटल भी जाना है ना, फिर आगे घूमने भी चलेंगे। वैसे भी एक हफ्ता हो गया है हमें यहाँ। मैं सिर्फ 15 दिन की छुट्टियों पर आया था, इसलिए जल्दी जल्दी सब घूमकर वापस चलेंगे। अब उठो जल्दी, वजदान उसे उठाता बोला था। नूर महज इतना ही कह पाई थी। मैं जा रहा हूँ नीचे। फिर जब मुझसे नानो पूछेंगी कि तुम्हारी बीवी क्यों नहीं उठी, तो मैं साफ साफ कहूँगा कि मैंने बहुत उठाया, लेकिन वो मेरी बात मानती ही नहीं है। वजदान शरारत से कहता आगे बढ़ा था जब नूर झटके से उठी थी। उठ तो गई हूँ, अब अल्लाह के वास्ते उन्हें मत कहना ऐसा कुछ, वो तो फिर पूरे दिन मेरी जान नहीं छोड़ेंगी। नूर मासूमियत से कहती उसे घूरते हुए वॉशरूम में बंद हुई थी। उसका घूरना वजदान को काफी प्यारा लगा था और वजदान को अपनी कामयाबी पर खुद को दाद देकर रह गया था। मसलसल बजते फोन से वो उठा था। जरार कॉलिंग देखता वो कॉल उठा गया था। हाँ उठ गया हूँ, कॉल उठाते ही वो बोला था। कौन है वो? दूसरी तरफ की बात सुनकर उसके चेहरे पर सुकून आया था। पाशा। लेकिन अगली बात ही उसके ढीले असाब तने थे। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं आ रहा हूँ। फ्रेश होकर हैदर तने असाब से कहता उठा था। जब नजर हानिया पर गई थी, जो शायद उसकी आवाज से ही उठती, अब फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। पहले मैं जाऊंगा, हैदर लहजे में सख्ती लिए बोला था। पहले मैं उठी हूँ, मैं जाऊंगी, हानिया उसे इग्नोर करती बोली थी। मैंने कहा मैं जाऊंगा, हैदर उसका हाथ थामे बोला था। मैंने भी यही कहा है, मैं पहले उठी हूँ, मैं जाऊंगी, हानिया शरारत से बोली थी। दिमाग खराब है, एक बात समझ नहीं आती कि जब मैं कह रहा हूं मुझे जाना है तो हर बात में जिद करना जरूरी है। हैदर उस पर दाड़ा था। हानिया उसकी दाड़ सुनते ही पीछे हुई थी। वो इस पर एक नजर डालता वॉशरूम में बंद हो गया था, जबकि हानिया हैरत से बंद दरवाजे को देख रही थी। कुछ देर में वो फ्रेश सा बाहर निकला था। उसे गुस्सा पाशा पर था जो उसने हानिया पर उतार दिया था, और अब उसे इस बात का सख्ती से एहसास हुआ था। बाहर निकलते ही उसकी नज़र बेड पर बैठी नाराज सी मोबाइल यूज करती हानिया पर पड़ी थी। वो सर खुजाता उसके पास आया था। जानता था अब उसे मनाना आसान नहीं है। उसके पास बैठते ही हानिया आगे सिरकी थी। वो भी उसके साथ ही आगे हुआ था, जबकि हानिया मुंह बनाकर उससे और आगे सिरकी थी। अब आगे गई तो गिर जाओगी, हैदर उसे देखता शरारत से बोला था। आपको क्या, गिरूं या मरूं? हानिया मुंह बनाकर बोली थी। जब हैदर आगे बढ़ता उसे अपने साथ लगा गया था। आई एम सॉरी, मैं किसी और बात पर गुस्सा था, वो इसे अपनी गिरफ्त में लिए मोहब्बत से बोला था। मुझे क्यों कह रहे हैं? मुझे तो पता था जानकर अपने रूम में लेकर आए हैं ताकि रोज मेरे पर गुस्सा निकालें और फिर बेड पर बैठकर ये जताएं कि मैं इस रूम में जबरदस्ती रह रही हूँ। हानिया मासूमियत से बोली थी। क्या चीज हो यार आप, कहाँ से लाती हो ऐसी बातें अपने इस छोटे से दिमाग में? हैदर उसके सर पर चोट लगाता बोला था। वैसे आप ना छोटे पैकेट में बड़ा धमाका हो, हैदर शरारत से कहता। हानिया को मजीद तपा गया था। ना तो मैं छोटी हूं, ना कहीं धमाका हूं, वो उसे घूरते हुए बोली थी। मुझसे तो छोटी ही हो उम्र में और कद में भी, कंधे से थोड़ी नीचे ही हो, हैदर उसे अपने साथ लगाए मजीद शरारत से बोला था। हाँ तो लड़कियां छोटी ही अच्छी लगती हैं, हानिया मुंह बनाकर बोली थी। ऐसे जब मुंह फुलाकर बैठती हो ना, मेरी नीयत खराब हो जाती है, हैदर उसके कान के करीब बोला था। ठरकी इंसान, हानिया उसे दूर करती भागते हुए वॉशरूम में बंद हुई थी, जबकि पीछे हैदर का जानदार कहका गूंजा था। वो इसके सामने ही ऐसे हंसता था। नूर और वजदान नाश्ता करते ही होटल आए थे, जहां पहुंचते ही उन्हें कल वाले वाक़े की खबर हुई थी। हम जा रहे हैं, ख्याल रखना, जरार लैबा के पास आता बोला था। आज उन्हें इस आदमी के पास जाना था जिसने कल हानिया को डराया था। मंजू दादा के आदमियों की मदद से वो अब उनकी कैद में था। देर हो जाएगी, लैबा परेशानी से बोली थी। हाँ थोड़ी बहुत, जरार आम से अंदाज में कहता आगे बढ़ गया था। हानिया जो बाल ब्रश करने में मसरूफ थी, हैदर की बात से उसके तेज तेज चलते हाथ रुके थे। आज हिसाब लेकर ही आऊंगा मैं, अगर देर हो जाए तो परेशान मत होना, हैदर खुद ही आगे से आगे बोला था। वो महज इतना ही कह पाई थी। लाख चाहने के बाद भी वो इसे रोक नहीं पाई थी। जल्दी आ जाऊंगा, डोंट वरी, हैदर उसकी हालत समझते हुए
اسے حصار میں لیے بولا تھا۔ ہانیہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اب جائیں آپ، وہ اس کے حصار میں ہلکی سی آواز میں بولی تھی۔ اوکے، خیال رکھنا، اللہ حافظ، حیدر اسے کہتا آگے نکل گیا تھا۔ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، وجدان ان دونوں کو روکتا بولا تھا۔ شور، حیدر مسکرا کر بولا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس بڑی سی حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے۔ وجدان کے لیے یہ سب نیا تھا، لیکن وہ دونوں ایسی مہارت سے چل رہے تھے جیسے یہ کام بہت بار کر چکے ہوں۔ جبھی ایک جھٹکے سے حیدر نے ایک دروازہ کھولا تھا جہاں وہ کرسی سے باندھا بے حال سا پڑا نظر آیا تھا۔ سالے گھٹیا انسان، حیدر اسے دیکھتے ہی اس پر جھپٹا تھا۔ حیدر ریلیکس، زرار اسے دونوں ہاتھوں سے تھامے بولا تھا۔ چھوڑ یار، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری عزت کی طرف آنکھ بھی اٹھانے کی؟ حیدر اس پر مکوں کی برسات کرتا بولا تھا۔ یار وہ مر جائے گا، زرار بھی داڑا تھا، جس پر حیدر ایک نظر اسے دیکھتا پیچھے ہٹا تھا۔ بولو یہ کام پاشا نے کیوں کروایا تم سے؟ زرار اس کی طرف بیٹھتا بولا تھا۔ مجھ سے یہ کام صرف پاشا نے نہیں کروایا، وہ شخص نڈھال سا بولا تھا۔ پھر کس نے کروایا تھا؟ بھونک، حیدر اسے ایک زوردار تھپڑ مارے بولا تھا۔ ایمان بی بی نے کہا تھا۔ مجھے یہ سب اس کے بولتے ہی زرار نے وجدان کو اشارہ کیا تھا، جو اس کا اشارہ سمجھتے نور کو کال ملا گیا تھا۔ ہیلو، نور فون اٹھاتے ہی بولی تھی۔ اسپیکر پر کرو جلدی، وجدان کے کہتے ہی نور موبائل اسپیکر پر کر گئی تھی، جہاں ہانیہ اور لائبہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن فون پر آنے والی آواز سے ہانیہ دل تھام کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے اس کام کے لیے بہت پیسے دیے تھے، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی اور یہ میرے لیے بہت آسان تھا۔ ایمان بی بی نے کہا تھا کہ جب وہ مجھے کال کریں میں فوراً آپ کی بیوی کو کال ملا کر آپ کا پتہ بتا دوں، تاکہ جیسے تم نے انہیں چھوڑا تھا ویسے ہی تمہاری محبت بھی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے۔ وہ شخص اس کے غصے سے ڈرتا بولا تھا۔ اور پاشا صاحب نے بس ایک فلیش مجھے دینے کو بولا تھا، اور ایک بار اس لڑکی کو ڈرانے کو، مدھم آواز میں بولا تھا۔ دفع ہو جاؤ، حیدر اسے جھٹکے سے دھکا دیتا بولا تھا، جبکہ فون پر ہانیہ اس کی دھار سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ اسے تو میں پولیس کے حوالے کروں گا، زرار ایک نمبر پہ کال ملاتا بولا تھا۔ پاشا کہاں ہے؟ حیدر اس پر جھکا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا ان کا، وہ شخص کانپتا بولا تھا۔ بتاؤ ورنہ، حیدر اس کا کالر پکڑے بولا تھا۔ وہ یہی اسلام آباد ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا، وہ پریشانی سے بولا تھا۔ حیدر چھوڑو اس کو، پولیس خود دیکھ لے گی، وجدان اسے ہٹاتا بولا تھا۔ نکلو یہاں سے، زرار اسے اشارہ کرتا بولا تھا جب وہ اس کے پیچھے باہر نکلے تھے۔ یار ہانیہ پریشان مت ہو، لائبہ اور نور اسے سمجھاتے بولے تھے۔ مجھے ان کی ایک بار سن لینی چاہیے تھی، میں کیسے، اتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے میرے سے، ہانیہ غصے سے بولی تھی۔ یار تیری غلطی نہیں ہے، انہوں نے تجھے شو ہی ایسا کروایا تھا، نور اسے تسلی دیتی بولی تھی۔ ہاں، اور ہمیں یقین ہے حیدر بھائی ناراض نہیں رہیں گے تم سے، تم پریشان نہ ہو، لائبہ اسے گلے لگاتی بولی، لیکن وہ محض سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ وجدان کے آتے ہی نور اس پر چپٹی تھی۔ اللہ اللہ، ظالم بیوی آتے ہی کون مارتا ہے، وجدان مسکرا کر کہتا بیڈ پر بیٹھا تھا۔ میں اتنی پریشان تھی آپ کے لیے، نور معصومیت سے بولی تھی جب وجدان نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ایسے کاموں میں دیر ہو جاتی ہے، وجدان اسے خود سے لگائے بولا تھا۔ بھوک بھی لگ رہی ہے، نور اس کی طرف دیکھتے بولی تھی۔ ہاں بہت، وجدان معصومیت سے بولا تھا۔ میں آرڈر کرتی ہوں، نور اپنا فون پر نمبر ملاتی بولی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وجدان بیڈ پر ڈیسا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ بہت تھک گئے؟ نور فکر مندی سے بولی۔ ہاں بہت، وجدان سر اس کی گود میں رکھے بولا تھا۔ کل نانوں کے چلیں گے، نور مسکرا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے بولی تھی۔ سب خیر سے ہو گیا، لائبہ اسے چائے دیتی بولی تھی۔ ہاں اللہ کا شکر، بس اب پاشا کو پکڑنا ہے، زرار موبائل میں مصروف سا بولا تھا۔ جی اللہ سب خیر ہی رکھے آمین، لائبہ اس کے پاس بیٹھتی محبت سے بولی تھی۔ ہاں، زرار اسے حصار میں لیے بولا تھا۔ شکر ہے آج ہانی کو بھی حقیقت پتہ چل گئی، لائبہ اس کے حصار میں بولی تھی۔ ہاں شکر ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں وہ مناتی کیسے ہے اس ڈیٹ کو، زرار مسکرا کر بولا تھا۔ جی نہیں، ہمارے حیدر بھائی بہت اچھے ہیں، لائبہ منہ بنائے بولی تھی۔ میں بھی اچھی طرح ہی جانتا ہوں اسے، وہ جلدی ماننے والوں میں سے نہیں، زرار کو سوچتے ہوئے بولا تھا۔ وہ مان جائیں گے جب ہانیہ منائے گی، لائبہ پرسکون سی بولی تھی۔ ہاں شاید۔
وہ جیسے ہی روم میں آیا تھا نظر سامنے بیڈ پر موبائل یوز کرتی ہانیہ پر پڑی تھی، جو اس کی موجودگی محسوس کرتے ہی سانس روکے اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی۔ کیا حال ہے؟ حیدر اس کے پاس آتا شوخ لہجے میں بولا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کا کیسا گزرا دن؟ ہانیہ خود کو نارمل کرتی بولی تھی، جبکہ حیدر سے ٹھیک موڈ پہ حیران سا اسے دیکھنے لگا تھا۔ طبیعت بھی ٹھیک ہے نا؟ حیدر شرارت سے بولتا اس کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، ہانیہ کنفیوز سی بولی تھی۔ دعا کرو کل پاشا کا پتہ چل جائے، پھر اسے حساب کلیئر کر کے ہم ملتان واپس جائیں گے، اور میں جاتے ہی مما سے رخصتی کی بات کروں گا، حیدر سنجیدہ سا بولا تھا، جبکہ ہانیہ محض اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ حیدر آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہانیہ کنفیوز سی بولی تھی۔ جی پوچھیں، حیدر اس کی گود میں سر رکھے پرسکون سا بولا تھا۔ میری ایک دوست کی نا اپنے شوہر سے لڑائی ہوئی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کا شوہر ٹھیک تھا اپنی جگہ، تو وہ سوری کیسے کرے؟ ہانیہ عام سے انداز میں بولی تھی۔ اسے چاہیے اپنے شوہر کے سینے سے لگ کر اسے سوری کر دے، حیدر مسکرا کر بولا تھا۔ لیکن اگر شوہر غصے والا ہو تو؟ ہانیہ منہ بنا کر بولی تھی۔ جبھی اگر اس کی بیوی شیرنی ہو تو وہ آسانی سے منا سکتی ہے، حیدر مسکرا کر کہتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو نور اس کے حصار میں چہرے پر بلا کی معصومیت لیے سو رہی تھی۔ ہلکی آتی روشنی اس کے چہرے کو مزید نکھار رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ ویسے میں ایک بات سوچ رہا تھا، زرار اسے دیکھتا بولا تھا، جو شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ کیا؟ لائبہ نہ سمجھی سے بولی تھی۔ یہی کہ تم کچھ زیادہ ہی چھوٹی نہیں ہو مجھ سے، زرار شرارت سے بولا تھا۔ تو کیا ہوا، چھوٹے قد کی لڑکیاں کیوٹ بھی بہت ہوتی ہیں، لائبہ منہ بنا کر بولی تھی۔ اچھا جی، واقعی؟ زرار اسے حصار میں لیے بولا تھا۔ جی ہاں، اور اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوں، کندھے تک تو آتی ہی ہوں، لائبہ منہ بنائے ہی بولی تھی۔ چھوٹی تو ہو لیکن کیوٹ بھی بہت ہو، زرار اسے کہتا لائبہ کو شرمانے پر مجبور کر گیا تھا، اور جب ایسے شرماتی ہو تو اور بھی زیادہ کیوٹ لگتی ہو۔ زرار مسکرا کر بولتا آگے بڑھ گیا تھا۔ وجدان فریش سا باہر آیا تھا جب نظر نور پر گئی تھی، جو شاید ابھی ابھی اٹھی تھی۔ نور جلدی اٹھا کرو، وجدان لہجے میں سختی لیے بولا تھا۔ جی، نور محض اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ جلدی فریش ہو کر آؤ، حیدر کی بھی صبح کال آئی تھی، آج اس نے باہر جانے کا پلان کیا ہے، ہم جب سے یہاں آئے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، وجدان اکتا کر بولا تھا۔ آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ نور معصومیت سے بولی تھی۔ یار غصہ کیوں نہ آئے، آفس سے کال پر کال آ رہی ہیں، 3-4 دن ہم اور رہیں گے اور پھر واپس چلیں گے، سمجھ آ گئی ہے؟ وجدان اس کے قریب ہوتا سختی سے بولا تھا۔ جی، نور معصومیت سے بولی تھی۔ اچھا چلو تم موڈ خراب نہ کرو اپنا، وجدان اس کے پاس آتا بولا تھا۔ مجھے آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے وجدان، نور لہجے میں اداسی لیے بولی تھی، اور مجھے تمہاری اس معصومیت پر بے حد پیار آتا ہے۔ وجدان اسے حصار میں لیے مسکرا کر بولا تھا۔ فریش نہیں ہوئی ابھی تک؟ حیدر واش روم سے نکلتا بولا تھا۔ میرے خیال سے اس روم میں ایک ہی واش روم ہے جہاں سے ابھی ابھی آپ نکلے ہیں، ہانیہ منہ بنائے بولی تھی۔ کیا ہوا، صبح صبح موڈ آف کیوں ہے؟ حیدر اس کے پاس آتا بولا تھا۔ موڈ ٹھیک ہے میرا۔ آپ یہ بتائیں ہم گھر کب جائیں گے؟ ہانیہ اکتا کر بولی تھی۔ جلدی چلیں گے، بس پاشا سے حساب کلیئر کر لوں، حیدر محبت سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، ہانیہ عام سے انداز میں کہتی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ اسے کیا ہو گیا؟ حیدر سوچتے ہوئے بولا تھا۔ اس وقت وہ سب اسلام آباد کے مشہور ریسٹورنٹ منال میں موجود تھے۔ بتائیں کیا کھانا پسند کریں گی آپ لوگ؟ وجدان اس کی طرف دیکھتا شرارت سے بولا تھا۔ جو آپ کھلائیں گے، نور بھی اسی انداز میں بولی تھی۔ جب اس کی نظر سامنے بیٹھی اس لڑکی پر پڑی تھی، ہانیہ نور اسے دیکھتے بولی تھی۔ ہاں، پیچھے دیکھ کون بیٹھا ہے؟ نور اسے اشارہ کرتی بولی تھی۔ کون ہے؟ ہانیہ آبرو اچکا کر بولتی پیچھے مڑی تھی جب اس کی نظر پیچھے بیٹھی عائشہ پر گئی۔ ایک تلخ مسکراہٹ ہانیہ اور نور کے چہرے پر پھیلی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ لائبہ نہ سمجھی سے بولی تھی۔ جو ہم کر رہے ہیں گھومنے آئی ہوگی، ہانیہ نظریں اب لائبہ کی طرف کرتی بولی تھی۔ بیٹا بھی ہو گیا اس کا؟ نور حیرت سے پیچھے دیکھتی بولی تھی۔ اف نور چھوڑ دے، اسے شک ہو جائے گا، لائبہ اسے چٹ لگاتی بولی تھی۔ اوکے اوکے، نور عام سے انداز میں کہتی کھانے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ چلو اب گھر چلتے ہیں،
اپنی ڈیروں تصویریں لینے کے بعد وہ تینوں ساتھ بولی تھیں۔ شکر ہے آپ کو خیال آیا، زرار طنزیہ لہجے میں کہتا آگے بڑھا تھا، جبکہ لائبہ بھی اس کے پیچھے گئی تھی۔ میں گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوں، آپ لوگ آ جائیں، وجدان کہتے ساتھ ہی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ چل ہانی، نور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے بولی تھی۔ دیکھ تیرا بندہ بھی سامنے کھڑا ہمارا انتظار کر رہا ہے، نور اسے چھیڑتے ہوئے بولی تھی۔ منا لیا تو نے؟ نور کا ایک اور سوال آیا تھا۔ ابھی نہیں، ہانیہ محض اتنا کہتی اس بچے کے پاس بھاگی تھی جو سامنے کانچ ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ چھوڑو بیٹا، لگ جائے گی، ہانیہ کانچ کا ایک ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیے اس سے الگ کرتی بولی تھی۔ یہ ماما کا فیورٹ گلاس تھا، ماما مجھے مارے گی، وہ بچہ روتے ہوئے بولا تھا۔ ہم اور لے دیں گے آپ کی ماما کو، آپ یہ چھوڑو، لگ جائے گی، ہانیہ اسے پیار سے سمجھاتی بولی تھی۔ یہ عائشہ کا بیٹا ہے، نور اسے پاس آتی بولی تھی، جس کا بھی ہے اسے لگ جائے گا۔ ابھی ہانیہ بول ہی رہی تھی جب عائشہ وہاں آئی تھی۔ علی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اٹھو، عائشہ لہجے میں سختی لیے بولی تھی، جبکہ اس کے اس طرح علی کو کھینچنے سے علی نے ہانیہ کا ہاتھ تھما تھا، جس سے ہانیہ کے ہاتھ میں موجود کانچ اس کے ہاتھ میں دب سا گیا تھا۔ ہانی، نور پریشانی سے اس کا خون سے بھرا ہاتھ دیکھتی بولی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے عائشہ، نور اس کی طرف سرخ آنکھیں لیے بولی تھی۔ چلو علی، جبکہ وہ اسے بغیر جواب دیے بچے کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ حیدر کی آواز سنتے ہی ہانیہ نے دل تھاما تھا۔ نور تو جا، حیدر غصہ کریں گے، ہانیہ اسے دیکھتے بولی تھی۔ لیکن یار، نور پریشانی سے بولی تھی، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا ہوا ہے؟ حیدر اب کی بار ہانیہ کا ہاتھ دیکھتا دھڑا تھا۔ جب نور جلدی جلدی میں اسے ساری بات بتاتی کو سوچتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ ہانیہ کی آنکھوں میں اب تکلیف سے آنسو آ چکے تھے۔ کہاں گئی ہے وہ؟ اسے بھی تو میں دیکھتا ہوں، حیدر تیز سے کہتا آگے بڑھا تھا، جب ہانیہ نے اس کا بازو تھاما تھا۔ نہیں پلیز حیدر، ہانیہ اسے روکتے تکلیف سے بولی تھی۔ تو کس نے کہا تھا کہ فضول میں گھسنے کو؟ ہاں، اب سکون مل رہا ہے، حیدر غصے سے کہتا اسے سائڈ پر لیا تھا۔ ہاں مل گیا سکون، ہانیہ منہ بنا کر بولی تھی۔ آئندہ میں نہ دیکھوں کسی کے مسئلے میں گھستے ہوئے، حیدر اسے دیوار سے لگائے بولا تھا۔ مجھے میرے بدلے بہت اچھے سے لینے آتے ہیں، اور آپ بھی اس لیے بچ کے رہیے گا، ہانیہ منہ بناتی بولی تھی۔ تم بھی بے فکر رہو، مجھے جنگلی بلیاں بہت پسند ہیں، حیدر مسکرا کر کہتا اس کے ہاتھوں پر لپ رکھے بولا تھا۔ ہانیہ نے ایک بیٹ مس کی تھی، گھر جا کے اس پر کچھ لگاتے ہیں، ابھی تھوڑا سا برداشت کر لو، وہ اسے خود سے لگائے آگے بڑھتا محبت سے بولا تھا۔ زرار چلو، حیدر ہوٹل میں داخل ہوتے ہی بولا تھا۔ کہاں؟ زرار نہ سمجھی سے بولا تھا۔ پاشا کے پاس، حیدر ابرو چکا کر بولا تھا۔ صبح چلیں گے، زرار ایک لفظی جواب دیتا آگے بڑھ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے صبح؟ ابھی کیا ہے؟ حیدر اسے روکتا بولا تھا۔ بس یار، میں پاگل ہوں جو تیرے اشارے پر ہی چلتا رہوں گا، جب سے آیا ہوں مجھے تو پرائیویسی ملی ہی نہیں، اور ایک تو ہے جسے صبر ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں تو نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے، زرار سخت لہجے میں بولتا آگے بڑھتے نور، لائبہ، ہانیہ اور وجدان کو متوجہ کر گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ مسئلہ صرف میرا نہیں ہے، تیرا بھی ہے، اس لیے آرام سے، حیدر اب بھی ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا۔ ہاں میرا ہے نا، میں اپنا خود دیکھ لوں گا، تھینک یو سو مچ، زرار تیز سے کہتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ حیدر اس کے اس انداز پر تنے اعصاب لیے اندر بڑھا تھا، جو کہ ہانیہ نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو ایسے بالکل بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیا ہو گیا ہے آپ کو زرار؟ لائبہ اس کے پیچھے آتی منہ بنائے بولی تھی۔ ہاں پتہ ہے یار، ایک دم ہی غصہ آ گیا تھا، منجو دادا کی کال آئی تھی، انہوں نے کہا کہ حیدر کو کوئی بھی جذباتی قدم اٹھانے سے روکو، اس لیے ذرا سختی سے بول گیا، لیکن کل اسے سمجھا لوں گا، ہے تو ڈیٹ، بہت مشکل سے مانے گا، زرار کو سوچتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا۔ اللہ کرے مان جائیں، لائبہ پریشانی سے بولی تھی۔ تم تو چھوڑو، تم صرف میری فکر کیا کرو، زرار اسے قریب کرتا بولا تھا، جبکہ لائبہ کا دل اس کے قریب آنے سے تھم ضرور جاتا تھا۔ آج تم بہت پیاری لگ رہی تھی، وجدان اس سے بولا تھا۔ اچھا مکھن ہے، نور شرارت سے بولی تھی۔ سچ ہے، مکھن لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وجدان منہ بنا کر بولا تھا۔ اچھا جی، نور ابھی بھی اسی انداز میں بولی تھی۔ ہم گھر جائیں گے تو تم ماما کو منانے کی کوشش کرنا، وہ جلدی مان جائیں گی، ویسے تو ہمنا والا آئیڈیا زیادہ اچھا ہے، وجدان اسے آنکھ مارتا بولا تھا۔ وجدان کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے چند چیزیں زمین بوس کی تھیں، ہانیہ بھی اسی کے پیچھے آئی تھی، جانتی تھی وہ اس وقت غصے میں ہے، اس سے پہلے حیدر کو چھوڑ توڑتا
ہانیہ لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے گلے لگی تھی۔ ریلیکس، وہ اس کے گلے سے لگی اس کی کمر سے ہلاتی بولی تھی، جبکہ حیدر کے تنے اعصاب اس کی حرکت سے ڈھیلے پڑے تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ریلیکس، ہانیہ اس کے چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بناتی بولی تھی۔ انشاءاللہ، حیدر لمبے سانس لیتا اس کے دونوں ہاتھ عقیدت سے چومتا بولا تھا۔ آپ پلیز غصہ نہ ہو، ہانیہ معصومیت سے بولی تھی۔ جو حکم، حیدر دل پر ہاتھ رکھے مسکرا کر بولا تھا۔ بیٹھو، میں ہاتھ پر کچھ لگاتا ہوں، حیدر اسے اپنے ساتھ بٹھائے بولا تھا، جبکہ ہانیہ مسکرا کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اب آئندہ خیال رکھنا، حیدر اس کے ہاتھ پر پٹی باندھے بولا تھا۔ جی، ہانیہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے زندگی میں ایک بار ہی محبت ہوئی ہے، اور وہ مجھے میری بیوی سے ہوئی ہے۔ یقین کرو، اب دنیا جہاں کی لڑکیاں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہیں، اور یہی سچ ہے، اور یہ کریڈٹ بھی تمہیں ہی جاتا ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے۔ میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ کسی ایسے انسان کے پیچھے اپنا گھر خراب نہ کرو جو میری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ اور اگر ایسا کچھ ہوتا، جب بھی ایک لڑکی کو ایک عورت کو کبھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے ایک عورت میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنے برے سے برے شوہر کو بھی اپنی محبت سے سیدھے راستے پر لا سکتی ہے۔ حیدر اس کا ہاتھ تھامے محبت اور شدت سے بولا تھا۔ جی، ہانیہ محض اتنا ہی کہہ پائی تھی، جبکہ اس کا جھکا سر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے۔ سوری بولو، اب بہت ہو گیا، بہت ہو گئی بدتمیزی، بہت غلط سمجھ آ گیا، بہت دور چلی گئی، بہت غلط باتیں کر لی، اب سوری بولو مجھے۔ حیدر اس کی معصومیت دیکھتا خود بھی لاڈ سے بولا تھا۔ سوری، ہانیہ آنکھوں میں آنسو لیے فوراً سے بولی تھی۔ دل سے حیدر اس کے قریب آتا بولتا، ہانیہ کی بیٹ مس ضرور کر گیا تھا۔ دل سے سوری، ہانیہ نظریں جھکا کر بولی تھی۔ اٹس اوکے یار، ناشتہ کرنے باہر چلتے ہیں، وجدان ان سب سے مخاطب ہوتے بولا تھا۔ ہاں، آج باہر چلتے ہیں، نور اور ہانیہ بھی ساتھ بولی تھیں۔ اوکے، میں نکل رہا ہوں، گاڑی لا رہا ہوں، آپ سب آ جائیں۔ حیدر مغرورانہ چال چلتا آگے بڑھ گیا تھا۔ کوئی گانا ہی لگا دیں، نور اکتا کر بولی تھی، کیونکہ کل کی وجہ سے حیدر اور زرار آپس میں بات نہیں کر رہے تھے۔ صبح صبح گانے نہیں سنتے، ہانیہ شرارت سے بولی تھی، جس پر نور منہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ کون سا لگاؤں؟ ابھی حیدر بول ہی رہا تھا جب کسی نے گاڑی پر فائرنگ کی تھی۔ شٹ، زرار پیچھے دیکھتا دھڑا تھا۔ کون ہے؟ حیدر تنے اعصاب لیے بولا تھا۔ پتہ نہیں، شاید پاشا کا کام ہے، زرار پیچھے دیکھتا بولا تھا۔ حیدر دھیان سے سامنے دیکھ، وجدان سامنے کی طرف اشارہ کرتا بولا تھا، جہاں ایک گاڑی ان کی گاڑی کے سامنے آ کر رکی تھی۔ حیدر آنکھیں چھوٹی کیے دیکھتا گن لیے باہر آیا تھا، جبکہ اس کے اترتے ہی سامنے والی اس بلیک کار کا دروازہ کھلا تھا جہاں سے وہ بلیک سوٹ پہنے نکلا تھا۔ حیدر اور زرار شاید آج سے سالوں بعد دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلے کی نسبت اب زیادہ مضبوط لگ رہا تھا۔ سو مسٹر سید حیدر شاہ صاحب اور زرار خان صاحب، کیسا لگ رہا ہے آپ کو مجھے دیکھ کر؟ کسی کو لگے نہ لگے، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ مجھے میرے دونوں دشمن جو ایک ساتھ ہی مل گئے، اور اس سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی کمزوریاں بھی میرے سامنے ہیں۔ اس کا اشارہ لائبہ اور زرار کی طرف تھا، جبکہ اس کے کہتے ہی حیدر اس پر جھپٹا تھا۔ نہ 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 حیدر صاحب، اس بار نہیں، کیونکہ اس بار سیدھا گولی سے اڑا دوں گا۔ پاشا اس کے ہاتھ اپنے کالر سے ہٹاتا بولا تھا، جبکہ اس کا ایک بندہ پیچھے سے حیدر کے سر پر گن تان چکا تھا۔ حیدر ہانیہ دل پر ہاتھ رکھے باہر نکلی تھی، اس کے ساتھ ساتھ لائبہ اور نور بھی اس کے پیچھے نکلی تھی۔ اندر جاؤ، زرار، وجدان اور حیدر تینوں ساتھ داڑے تھے۔ اس سے پہلے وہ گاڑی میں بیٹھتی، پاشا کے آدمی گاڑی کے آگے کھڑے ہو چکے تھے۔ دیکھو ذرا زرار، تمہاری بیوی میرے سامنے ہے، اب جیسے تم نے میری بہن کے ساتھ کیا تھا اس کا بدلہ بھی تو لینا ہے مجھے۔ پاشا حباسی ہنسی ہنستا بولا تھا، تم نے میری بہن سے محبت کے وعدے کیے اور شادی کسی اور سے نبھا رہے ہو۔ تمہاری وجہ سے میری بہن ہسپتال تک پہنچ گئی، لیکن اب میں تم سے ایک ایک بدلہ لوں گا۔ پاشا تحت سے بولتا ان کی طرف بڑھا تھا۔ جب حیدر نے جھٹکے سے خود کو چھڑواتا پاشا کو جپٹا تھا، اس کا اشارہ سمجھتے ہی زرار اپنی سلیوز فولڈ کرتا اس کے آدمیوں کی ہڈیاں توڑنے لگا تھا، جس کام میں وہ بچپن سے ماہر تھا۔ وجدان موقع پاتے ہی گاڑی کے پیچھے سے نکلتا اپنا چاقو اٹھائے اس کی بیوی کے پاس کھڑے آدمی کے پیٹ میں گھسا چکا تھا۔ نور کی دل فریب چیخ نکلی تھی۔ نور ریلیکس، لائبہ اسے تھامے بولی تھی۔ لائبہ کے کہتے ہی نور اس پر چھپ سی گئی تھی۔ ان سب کے لیے یہ سب نیا تھا۔ ہانیہ جو اپنی گن گاڑی سے نکالنے کو مڑی تھی، کسی نے اسے کھینچا تھا۔
چھوڑ دو میرے آدمیوں کو ورنہ میں سے جان سے مار دوں گا۔ اپنے پیچھے سے آئی گئی اس دھاڑ سے حیدر کے تیزی سے لڑتے ہاتھ رکے تھے۔ مڑ کر دیکھنے پر حیدر شاہ کو لگا تھا کسی نے اس کا سانس روک دیا تھا۔ پاشا ہانیہ پر گن تانے کھڑا تھا۔ پاشا حیدر کی پکڑ میں سے نکلتا ہانیہ کے سر پر پہنچا تھا۔ حیدر آپ اس کی باتوں میں مت آئیں، اب یہ اکیلا رہ گیا ہے، ہانیہ پاشا کی گرفت میں سے بولی تھی۔ میں اکیلا بھی کافی ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا دھڑا تھا، جبکہ زرار اس کے بندوں کی ہڈیاں بہت مہارت سے توڑ چکا تھا، اور دوسری طرف وجدان پولیس کو فون کرنے کے لیے سائٹ پر گیا تھا۔ ہانیہ کو کچھ ہو گیا تو نور لائبہ کو دیکھتے بولی تھی، نہیں اسے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ چاہتے ہوئے بھی لائبہ اپنے آنسو روک نہیں پائی تھی۔ چھوڑو مجھے، ہانیہ پاشا کے ہاتھوں پر اپنے دانتوں سے نشان چھوڑتی پیچھے ہوئی تھی، جبکہ اس کے اس اچانک وار پر پاشا سنبھل نہ سکا تھا۔ حیدر لمحہ ضائع کیے بغیر ہانیہ کو تھام چکا تھا۔ تم بچو گی نہیں مجھ سے۔ پاشا گن لوڈ کرتا ہانیہ کا نشانہ لیتے دھڑا تھا۔ ٹھا کی آواز سے گولی چلی تھی۔ لائبہ کو لگا تھا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ وجدان کے فون پر بات کرتے لب رکے تھے۔ زرار پاشا کو گرفت میں لے چکا تھا۔ حیدر نے سانس روکے ہانیہ کو تھاما تھا، جبکہ ہانیہ اس کی گرفت سے نکلتی حیرت زدہ سی نور کی طرف بھاگی تھی، جو ہانیہ کے آگے آتی گولی خود پر لے چکی تھی۔ ہانیہ کو لگا تھا دنیا ختم ہو چکی ہے۔ نور اس کے ہاتھوں میں خون سے لت پت پڑی تھی۔ وجدان کی نظریں جیسے ہی پڑی تھیں، اور آج وجدان علی اظہر کو لگا تھا وہ ہار چکا ہے، وہ اپنی خوشیاں کھو چکا ہے۔ وہ اس وقت اسلام آباد کے ہسپتال میں موجود تھے۔ لائبہ جائے نماز پر بیٹھی آنسوؤں سے دعا میں مصروف تھی، اور دوسری طرف ہانیہ ایک ٹک آئی سی یو کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے میں مر گئی تو تمہیں میری کمی محسوس ہوگی، نور منہ لٹکائے بولی تھی۔ فضول بکواس کرنی ہے تو میں جاؤں، ہانیہ اسے چٹ لگاتی بولی تھی۔ ویسے بھی پہلے میں مروں گی، ہانیہ ادا سے بولی تھی۔ میں تجھے اتنی آسانی سے مرنے دوں گی ہی نہیں، نور منہ بسوڑ کر بولی تھی۔ دیکھتے ہیں، ہانیہ مسکرا کر کہنے لگی تھی۔ دیکھ لینا۔ نور کے کالج میں کہے گئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ ان سب سے دور وجدان دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ مجھے آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، وہ مار دے گا مجھے۔ آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں بار بار نور کی باتیں آ رہی تھیں۔ یا اللہ، میری زندگی سے میری واحد خوشی کو مت چھیننا پلیز۔ آج کافی عرصے بعد اس کے لبوں سے دعا نکلی تھی۔ وہ نماز کا پابند بھی تھا، لیکن اپنے لیے دعا بہت کم مانگتا تھا۔ ایک آنسو تھا جو گرا تھا، ایک امید تھی جو جاگی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، حیدر اس کے پاس بیٹھتا بولا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ سب میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، صرف میری وجہ سے، میں ہی ہوں ان سب کی وجہ۔ ہانیہ اس کے سینے پر مکے مارتی بولی تھی۔ بس بس چپ۔ حیدر اس کے چلتے ہاتھ تھامتا اسے حصار میں لیے اس کا بازو مسلتا بولا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، اللہ پاک سب ٹھیک کریں گے، حیدر اسے خود سے لگائے بولا تھا، جبکہ ہانیہ اس کا کندھا پاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ طبیعت خراب ہو جائے گی، حیدر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا چپ کروانے کو بولا تھا۔ اے چڑیل، لائبہ اسے مکہ مارتی بولی تھی۔ جی بھوت، نور بھی اسی انداز میں بولی تھی۔ ویسے ہم نہ ساتھ مریں گے، تاکہ ہم دونوں بھوت اور چڑیل بن کر ہانی کو ڈرایا کریں گے، نور ہنستے ہوئے بولی تھی۔ ہی، لائبہ تنزیہ ہستی اس کے چٹ لگا چکی تھی۔ گزرتے پل سوچتے ہی لائبہ کے آنکھوں میں سے لاتعداد آنسو گرے تھے۔ لائبہ جبھی زرار اس کے پاس آیا تھا۔ جی، وہ محض سر ہلا گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، اور تم کہتی ہو نا تمہاری دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، وہ بھی جلد ٹھیک ہو جائے گی، زرار اسے خود سے لگائے بولا تھا۔ آمین، لائبہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ڈاکٹر ابھی تک نہیں آئے، پتہ نہیں کیسی ہے وہ، لائبہ زرار سے لگی روتے ہوئے بولی تھی۔ جبھی آئی سی یو کا دروازہ کھلا تھا، سب سے پہلے وجدان ان کے پاس پہنچا تھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ وہ سب ایک ساتھ بولے تھے۔ ڈونٹ وری، گولی سب چھو کر نکلی ہے، لیکن آپ کا پیشنٹ ویک ہے، اس لیے تھوڑا ٹائم لے گا ریکور ہونے میں، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر مسکرا کر بولا تھا، جبکہ لائبہ اور ہانیہ خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگی تھیں۔ ہم کب ملیں گے؟ وہ دونوں ساتھ بولی تھیں۔ بس جیسے ہی ہوش آتا ہے آپ مل لیجیے گا، ڈاکٹر انہیں تفصیل بتاتا آگے بڑھ گیا تھا۔ وجدان کی سانس اب جا کر بحال ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا تھا۔ نظر گھمانے سے پتہ لگا کہ وجدان اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ آرام سے، اٹھو مت ابھی۔ وجدان اسے اٹھتا دیکھ فوراً اس کے پاس لپکا تھا۔ نور محض سر ہلا گئی تھی۔ کیسا فیل کر رہی ہو؟ وجدان اس کا ہاتھ تھامے بولا تھا۔
نور نے اس وقت اس کی آنکھوں میں کیا نہیں دیکھا تھا، دکھ، تکلیف، کرب، اسے کھونے کے ڈر سے آنکھوں میں اٹکے آنسو، سب اس کی بے حد محبت کی گواہی دے رہی تھیں۔ ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، نور ٹھہر ٹھہر کر بولی تھی۔ آپ ٹھیک ہو جاؤ گی تو پریشان بھی نہیں ہوں گا، میری جان نکل گئی تھی۔ وجدان اسے گلے لگائے بچوں کی طرح بولا تھا۔ اب تو میں آپ کے ساتھ ہی ہوں نا، اب آپ پریشان نہ ہو۔ نور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے بولی تھی جب یہ دروازہ نوک ہوا تھا۔ وجدان اس سے الگ ہوتا سیدھا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ لائبہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ نور نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ میں ذرا کال لے کر آتا ہوں۔ وجدان فون اٹھائے باہر نکلا تھا۔ السلام علیکم کی 30 مار خان ہانیہ ہاتھ میں کافی کے مگ اٹھائے اندر آئی تھی۔ اس کی بات پر نور نے منہ بسور کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں تو کیوں آئی تھی میرے سامنے؟ اتنا مزہ آتا اگر میں یہاں لیٹی ہوتی اور میرا میاں میرے لیے تھوڑا بہت رو ہی لیتا، ہانیہ حسرت سے بولی تھی۔ توبہ کر، لائبہ اسے چٹ لگاتی بولی تھی۔ نور محض اسے لعنت دیتی رہ گئی تھی۔ خیر اور سنائیں، ہڈیاں بڈیاں سلامت ہیں؟ ہانیہ ایک بار پھر شرارت سے بولی تھی۔ لائبہ اس بغیرت کو کہو جائے یہاں سے، نور منہ بنا کر بولی تھی۔ بیٹا میں نہیں جا رہی۔ لائبہ جائے گی باہر کیونکہ اس کے میاں سے کوئی لڑکی ملنے آئی ہے باہر، جاؤ بیٹا نظر رکھو، ہانیہ اسے اشارہ کرتی بولی تھی، جبکہ لائبہ اس کا اشارہ سمجھتے ہی باہر لپکی تھی۔ ہاں بھائی نور، 30 مار خانی، کیا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ ہانیہ ایک بار پھر اس کو چھیڑنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ مجھے بتاؤ کہاں ہے میرا بھائی، کہاں رکھا ہے تم نے اس کو؟ آئمہ اس کے سامنے کھڑی چیخ رہی تھی۔ جہاں بھی رکھا ہے اسے تو اب منجو دادا ہی سنبھالیں گے، اس لیے تم بھی شکل گم کرو اب یہاں سے، زرار اکتا کر بولا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ جو اس پر چپٹی تھی کسی نے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا تھا۔ خبردار جو میرے شوہر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دکھی۔ بہت ہو گیا تمہارا بی بی، اب رستہ ناپو اپنا۔ لائبہ زرار کے آگے کھڑی آئمہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے بولی تھی۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ آئمہ داڑھی تھی۔ بیوی ہوں اس کی، سمجھ آئی؟ لائبہ بھی اسی طرح داڑھی تھی۔ وہ اپنے غصے پر شروع سے کنٹرول رکھتی تھی، لیکن شاید آج اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا، اور یہ پہلی بار تھا کہ لائبہ خان کسی سے اس طرح بات کر رہی تھی۔ اوہ تو تم ہو اس کی بیوی، شرم کرو۔ تمہارا شوہر پہلے میری محبت میں گرفتار رہ چکا ہے، آئمہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ شرم تو تمہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں کیسی لڑکی ہو، پیچھے ہی پڑ گئی ہو، دفع ہو جاؤ، اور آئندہ شکل دکھائی تو اچھا نہیں ہوگا۔ لائبہ کے اس طرح چلانے سے آئمہ ایک نظر زرار پر ڈالتی آگے بڑھ گئی تھی۔ کیا بات ہے جناب، زرار مسکرا کر بولا تھا، جبکہ لائبہ ایک سخت نظر اس پر ڈالتی اندر کی طرف بڑھی تھی۔ یار میری کیا غلطی ہے؟ زرار پیچھے سے اسے پکارتا بولا تھا، لیکن وہ اس کو اگنور کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔